बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत जवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, हम प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए से गिलगित बल्तिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं, जो फौरी हल तलब हैं, उन मसाइल के ऊपर हम बात करते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ हलकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन हुकूमत तब्दील हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जो है आज भी अनगिनत और बेशुमार हैं। यकीनन इस हवाले से उबरी आइनी शोबे की बातें हो रही हैं, बिजली का बहरान के हवाले से चीखो पुकार है और इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से अवामी मुतालबात वक्तन फ़वक्तन सर उठाते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के मसाइल बेशुमार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो सरकारी निज़ाम तालीम है, जो महकमा तालीम की जो प्रोग्रेस है, वो बहुत शर्मनाक हद तक जो है वो गिर चुकी है और यकीनन किसी ज़माने में महकमा तालीम जो है उनकी खदमात यकीनन लायक तहसीन हुआ करती थी, लेकिन बाद में न जाने इस महकमे को किसकी नज़र लग गई। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वो अपनी जो इनफरादियत थी वो खो चुके हैं और लोग मायूस हो चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल हो रही है। लोग अपने बच्चों को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मुतवसत तबके का है, वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम तालीम की बात करें, शोबे तालीम की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने देखा कि माजी की हुकूमतों ने ख़राबियाँ तो काफ़ी सारी पैदा की, लेकिन दुरुस्तगी की तरफ जो है उनका ध्यान बहुत कम गया। गवर्नेंस आर्डर 2009 मिलने के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौक़े मिले, लेकिन उन्होंने उन मौक़ों से कितना फ़ायदा उठाया उसका अंदाज़ा आज गिलगित बल्तिस्तान जो मसाइल फेस कर रहा है उसको देख के लग रहा है कि उन हुकूमतों ने कितना डिलीवर किया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में भी हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो शख्सियात हैं, हम उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान आज कहाँ खड़ा है और उनमें माजी की हुकूमतों का कितना किरदार है और लोगों के जो मसाइल थे उनको एड्रेस करने की कितनी कोशिश की गई है, वो कितनी काफ़ी थी, नाकाफ़ी थी। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मोस्ट सीनियर कानूनदान मोहतरम एहसान अली एडवोकेट के साथ में मौजूद हूँ। सर, मैं शो में आपको वेलकम कहता हूँ। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल जो है आपसे पोशीदा नहीं हैं और माजी की हुकूमतों ने जो कुछ किया वो भी आपके सामने है और अब एक और हुकूमत जिसका नाम PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका मिला है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश जो मसाइल वो हल करें। अब ये कितने मसाइल हल करने में कितनी कामयाब होती है, कितनी नाकाम होती है, वो थोड़ा अरसा गुजरेगा, पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पावर के क्राइसिस समेत, हेल्थ के इश्यूज समेत, एजुकेशन के इश्यूज समेत, जो गवर्नेंस अपना आइनी उबरी आइनी शोबे के हवाले से जो बातें हो रही है, तो ये बातें ज़बानी जमा खर्च की हद तक हैं या कि आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस पर कोई पेशरफ्त भी होगा और लोगों को जो लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे? इस हवाले से आप क्या कहें? शुक्रिया इसालिम साहब, आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम में बहुत जुर्रत के साथ आप अवामी मसाइल को अपने इस चैनल के ज़रिए लोगों के सामने पेश करते हैं। इन हालात में जो आज के हालात है उसमें ये मैं समझता हूँ आपकी बड़ी जुर्रत है, आपकी बड़ी बेबाकी है और बहुत अवाम दोस्ती है जो इस तरह अवामी इशूज़ को आप अपने उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की मौजूदा हालात में गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं वो क्या कि जो नई हुकूमत है वो किस हद तक एड्रेस कर सकती है और वो उससे क्या तवक्कुआत रखी जा सकती है। तो पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान में जो जिस किस्म की हुकूमत है उसी की जनाब एक्सटेंशन है। यहाँ पे उन्होंने पूरी रियासत ने, रियासती इदारों ने और मैनेज करके यहाँ पे PTI की हुकूमत को यहाँ उन्होंने लाया है। इसमें पहली बात एक ये कि यहाँ पे इस दफ़ा नए लोग ज़्यादा आ गए हैं इलेक्शन में
اور اب وہ نئے لوگوں کے کیا ان کے پروگرام ہے، احساسات ہے عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے، وہ آنے والے دنوں میں آپ کی باتوں سے پتہ چلے گا. لیکن جس نظام سے ہمارا وابستہ ہے، جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر جو ایک نظام ہے، اس کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک ہے یہ اپنے یہاں کے بنیادی ایشوز حل کر سکتی ہے. اور ہماری معیشت اور جو روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے نا حکمرانوں کا وہ ان کی شرائط ہے جو آئی ایم ایف نے ان کے گلے میں ڈالی ہے کہ جناب آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے قرضے واپس کرنے. تو اس لیے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ہم نے جناب سالانہ قرضے واپس کر رہے ہیں سود سمیت. تو یہ اسی وجہ سے جناب ہماری عوام کی جو آخری جو ان کی جو خون کا قطرہ ہے وہ بھی نچوڑا جا رہا ہے. اب یہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے جناب غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر فیکٹریاں بند ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جناب ڈاؤن سائنسنگ اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، ان میں جناب مختلف اداروں کو ابھی کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اس میں ملازم نکالے جا رہے ہیں. ان حالات میں تو اس سے ساری سچویشن میں گلگت بلتستان میں بھی اس سے مختلف صورتحال نہیں ہو سکتی ہے جو پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں. یہاں یہ جو حکومت ہے یہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ بھی امکانات ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی یہاں کی جو سو کال جو صوبہ کی بات چل رہی ہے ابو صوبہ کی، اس کے نام پہ یہاں پہ بھی ٹیکسز میں لگا لے نئے اپنے صوبے کو چلانے کے. یہاں کی جو حکومتی اور بیوروکریسی کے جو عللے تللے اخراجات ہیں ان کو میٹ کرنے کے نام پہ وہ بھی امکانات ہے. تو بنیادی یہاں پہ ایشوز جس طرح پاکستان میں ہے، یہاں پہ بنیادی مسئلہ یہاں پہ پاور کرائسس یہاں پہ بہت زیادہ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں سے بین الاقوامی، ملکی اور ریجنل سارے جو ہائیڈرو الیکٹرک کے ماہرین کے کہ گلگت بلتستان میں ہائیڈرو الیکٹرک سٹی کی اتنے کیپیسٹی ہے یہاں کے دریاؤں میں کہ یہ اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اس سے ساؤتھ ایشیا کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. لیکن حکمرانوں کے ترجیحات اور ہے، انہوں نے آئی پی پیز کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیوں کو سے معاہدے کیا اپنے کمیشنوں اور کک بیکس کے لیے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کا عوام ابھی جناب 20-22 ہزار روپے میں فی یونٹ خرید رہے ہیں پہ مجبور ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاسٹ پروڈکشن بڑھ رہا. تو یہ گلگت میں بھی یہ ابھی سننے مہاراگ جناب یہ جو آگے یہ جو آگے عطاوات لے کے وہاں پہ جناب کوئی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے نام پہ پرائیویٹ ایک کمپنی کو بجلی بنانے کی جو نا پہ وہ اس کی مناپلی دی جا رہی ہے، اس کو پورا اختیار پورے دریا پہ ان کا اختیار ہوگا، کوئی اور اس پہ وہاں پہ کام نہیں کر سکے گا. تو یہ سب سے وہ آئی پی پی کی طرف جائے گا، یہاں پہ بھی 20-22 روپے میں پھر یونٹ آئے گا. تو یہ جو بنیادی مسئلہ یہاں پہ پاور ہے، پاور کرائسس ہے، پاور ہوگا تو گلگت بلتستان کی ترقی ہو سکتی ہے، پاور ہوگا تو یہاں پہ لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں، اپنی معاشی سرگرمیاں بحال ہو سکتی ہیں. تو یہ پاور کے لیے یہ ان کو سب سے زیادہ فوکس یہ جو ہے ہم پچھلے 15-20 سال سے سن رہے ہیں یہ جو ہے بونجی ٹنل کا. تو بونجی ٹنل کی ان کے اپنے حساب کے مطابق جناب جو اس پہ جو ہے سروے ہے اس کے مطابق 60,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے بہت کم خرچے پہ. یہ سارے جتنے بھی ندی نالوں میں انہوں نے نام نہاد جو پروجیکٹس کیے ہیں، یہ نلتر میں جو انہوں نے کیا ہے جناب اربوں روپے کے خرچے کیے ہیں، اور ادھر کارگے میں کیا ہے، یہ سارے پیسے اگر یہ ادھر لگا دیتے تو ابھی تک کہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا. ابھی بھی ان کی ساری پوری جناب ان کی ترجیح جو ہے نا ہنگامی بنیادوں میں بلکہ میں کہتا ہوں جنگی بنیادوں پہ ان کو کام کرنا چاہیے اس سے بونجی ٹنل کو مکمل کرانے کے لیے. یہاں سے 7,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی تو اس میں ہماری گلگت بلتستان کی زیادہ سے زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ اگر یہاں پہ بجلی جناب یہاں پہ انڈسٹری بھی لگے تو 1000 میگا واٹ استعمال ہوگی. اور اس کے علاوہ جنگل بھی بچے گا چونکہ ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے تو جنگل آگے کرنا چاہتا ہوں یہ کہ مثلاً وہ آپ 7.5 میں سے 6,000 نکال 6,500 میگا واٹ بجلی آپ پاکستان کو بیچیں گے تو آپ کو پاکستان سے یہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی.
اربوں روپے جناب آپ کی بجٹ سے دوگنا تیگنا آپ کو اس سے رائلٹی کی شکل میں ملے گا، تو آپ اس پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ بات ان پہ ابھی ان پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ان کی کارکردگی پہ، ان کی اہلیت پہ اور ان کی کمپٹنسی پہ موجودہ حکومت کی، کہ وہ اس سے بولڈ سٹیپ پہ، اس بولڈ پروجیکٹ پہ، اس سے بڑے پروجیکٹ پہ سٹینڈ لیتی ہے نہیں لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جناب وزیر اعلیٰ کا جناب میں جناب استور کو ایکسپریس وے بناؤں گا، وہ جناب مختلف پروجیکٹس کی بات کی ہے، لیکن بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ اس سے ترجیحات سٹیپ بائی سٹیپ رکھنا چاہیے، بنیادی ان کو رکھنی چاہیے اس بھونجی ٹنل کی، تو اس میں ان کے سارے بجٹ کے جو اخراجات میٹ ہو سکتے ہیں، یہاں پھر بڑے پیمانے پہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ہم ملک پر بوجھ بننے کی بجائے ہم ملک کے ترقی میں اپنا رول پلے ان کو مدد کر سکیں گے، ان کو جناب ایڈ دے سکیں گے، پھر یہاں بجلی ہوگی تو اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی، سستی بجلی ان کو ملے گی پاکستان کو۔ تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پہ بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ بے روزگاری کے لیے جناب یہ جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جناب، یہاں سے ماربل جو ہے نا، را مٹیریل ماربل جو ہے روزانہ ٹرکوں میں بھر کے جا رہا ہے پاکستان۔ تو وہ حکومت اس طرح کی پالیسی بنائے کہ وہ جو کمپنیز ہے جو یہاں ماربل کے جو ہے ڈپازٹس ہے، یہاں پہ فیکٹری یہاں لگائے، فنش مال لے جائے وہاں پہ، تو یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور اسی طرح اور انڈسٹریل را مٹیریل یہاں پہ ہے، یہاں کے مختلف پہاڑوں میں، نالوں میں، اس سے انڈسٹریل را مٹیریل کی بنیاد پہ یہاں فیکٹریاں لگ سکتی ہیں۔ سیمنٹ کے پتہ یہاں پہ سیمنٹ کی فیکٹری لگ سکتی ہے یہاں پہ، یہاں کی جو لوکل گنجائش ہے، جو ضرورت ہے سیمنٹ کی، وہ یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے سستے، ہمیں جو لاکھوں 1.5 لاکھ جو ہے نا یہاں پہ ٹرک کا کرایہ لگتا ہے، تو سستے ہمیں جو ہے سیمنٹ ملے گی، لوگوں کو روزگار اس طرح بڑے پیمانے پہ روزگار اس طرح مل سکتا ہے۔ ابھی سرکاری محکموں میں جناب آپ کتنا کھینچیں گے، پہلی اوور لوڈ ہے سرکاری محکمے، لوگوں نے پچھلی حکومتوں نے جناب اپنے حامیوں کو، اپنے ووٹروں کو زبردستی کھپا کے اوور لوڈ کیا ہے سرکاری محکموں میں۔ تو یہ اس کے لیے اس پہ ان 2 ایشوز پہ اگر وہ کام کرے۔ گلگت بلتستان چونکہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے گلگت بلتستان بڑا رچ ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو گلگت بلتستان کی طرف متوجہ کر کے اپنی جو ہے معاشی خوشحالی کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کو ہم کس طرح پروموٹ کریں؟ دیکھیں ٹورزم کے لیے بھی تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ اس میں بھی کی فیکٹر جو ہے وہ بھی وہی پاور آتا ہے، بجلی کے بغیر۔ سردیوں میں بھی لوگ ادھر سے آ سکتے اگر وہاں بجلی کی فیسلٹی ہو، لوگوں کو جناب وہاں پہ ہوٹلز بہت سارے سینکڑوں کی ہزاروں کے حساب سے بنے گیسٹ ہاؤس بنے، ہوٹلز بنے ہیں، لوگوں نے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن ابھی وہاں پہ صرف گرمیوں کے 4-5 مہینوں میں جیسے یہاں پہ ٹورزم آتا ہے، باقی سردیوں میں فیسلٹیز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ہیٹنگ کا سسٹم نہیں ہے، اس لیے نہیں آتے۔ یہاں اگر وہ بجلی ہو تو سردیوں میں بھی 12 مہینے آ جائیں گے یہاں پہ، بالکل یہاں پہ سردیوں میں بھی آنے کی بڑی گنجائش ہے۔ یہاں پہ گلیشیئرز ہے، برف باری ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک وہ خوبصورتی ہے، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے بھی اس کو بھی ٹورزم کو بھی بڑے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی بہتر طور پر جناب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی جناب آپ سستی بجلی جو نا ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی ضرورت ہے، جو یہ اس کا واحد حل یہ بھونجی ٹنل ہے، جس سے پورے گلگت بلتستان بجلی میں خود کفیل ہوگا اور بجٹ میں جناب ہم خود کفیل ہوں گے، اور ہمارے اس بنیاد پہ یعنی کہ یہاں پہ بےروزگاری کا خاتمہ ہوگا، لوگ اپنی صنعتیں، اپنے کارخانے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ماہر قانون کی حیثیت سے عدالتی نظام میں بہتری لانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ لیکن عدالتی نظام تو اوورال ملک کا ہی بہت ہی فرسودہ ہو چکا ہے۔ یہ جناب 1908 کی اور سی پی سی ہے، 1895-96 کی CRPC ہے، برٹش کالونیل دور کے جناب قوانین ہیں، وہ آج 21ویں صدی میں کیسے کی ضرورتوں کو میٹ کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے جناب سالوں سال لگ جاتے ہیں، دہائیاں لگ جاتی ہے فیصلے ہونے میں۔
تو لوگ اس وجہ سے بیزار آتے ہیں، پھر اپنے آپس میں جناب کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ججوں کی گلگت بلتستان میں ججوں کی تعداد بھی پوری نہیں ہے. یہ تو یہاں پہ پاکستان میں خراب ہے، پھر گلگت بلتستان میں تو اس سے بھی زیادہ خراب عدالتی نظام ہے. یہاں پہ پاکستان میں تو ایک حد تک جناب سپیریئر کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ، وہاں پہ میرٹ کا کسی نے کی حد تک خیال رکھا جاتا ہے. جوڈیشل کمیشن ہے جس کے تحت ججوں کی ایک اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں وکلاء بھی ہے، ججز بھی ہے اور الیکٹڈ ممبران بھی ہے، جو ایک پروسیس کے ذریعے اسکروٹنی کرتے ہیں. یہاں جو نئے ججز ابھی تعیناتی ہوگی تو کس طریقے کار کے تحت؟ اس کے بالکل اس طرح ہونا چاہیے. وکلاء کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں جوڈیشل کمیشن ہے، اس طرح کی ایک جوڈیشل کمیشن گلگت بلتستان میں بنایا جائے، جس میں وکلاء کی مؤثر نمائندگی ہو، جوڈیشری کے سینئر ججوں کی نمائندگی ہو، الیکٹڈ ممبران ہے گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے کی بھی نمائندگی ہو کر کے ایک پروسیس ہوگا، ایک جناب ایک میرٹ کا ایک سسٹم ہوگا. اب اس وقت کیا ہے، گورنر صاحب جناب یہاں سے پروپوز کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے. اب گورنر نہ ٹیکنیکل آدمی ہے، نہ لا نوئنگ ہے، اور نہ کوئی عقل کل ہے کہ جناب وکلاء میں ججوں میں کون کمپیٹنٹ ہے، کون اہل ہے، کون جوڈیشلی کے لیے بہتر ہے، سپیریئر جوڈیشری کے لیے. تو یہ ایک عجیب، اس وجہ سے یہاں پہ جوڈیشری جو نا پھر وہ معیار اس طرح کا نہیں ہے. پھر ابھی پچھلے کئی سالوں سے چیف کورٹ میں جناب 2019 کے آرڈر کے تحت تو 7 پوسٹیں ہیں، جس کو ابھی 5 خالی ہیں، اور پھر اوپر سپیریئر کورٹ میں 4 ہونے چاہیے 19 کے آرڈر کے تحت، وہاں پہ 2 ہے. مشکل سے بھی 2 کیا، شروع میں 1 تھا، اس کے بعد ابھی دوسرا جج لگایا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. وہ کنسٹیٹیوشنلی وہ بھی انلیگل ہے. 3 ججوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے اس سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، اور یہاں 5 سیٹیں خالی ہیں. تو اس پہ کیوں اتنا لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا؟ تو یہ ججز سے اپائنٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کو فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر یہاں بنانے میں کوئی پرابلم ہے تو اس سے پاکستان کا جو سرحدات اگر مسئلے ہیں تو پاکستان کا جوڈیشل کمیشن ہے اس سے گزارے، اس پروسیس سے گزار کے جناب یہاں ججز اپائنٹ کر لیں کر کے. اچھا سر، جہاں پر بار اور بینچ کے حوالے سے مسائل ہیں، وہاں باقی جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہاں بھی حالت ناگفتہ ہے. آپ محکمہ صحت کو لے لیجئے، محکمہ تعلیم کو لے لیجئے، حکومت جو ہے اتنا تنخواہوں کی مد میں، بلڈنگز کی مد میں اتنا سرمایہ خرچ کر رہی ہے، لیکن آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں. گریڈ 1 بھی اپنے بچے کو جو ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی طرف لے جا رہا ہے. تو ان پر اتنا زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں. یہ محکمے اپنی کارکردگی بہتر کیوں نہیں بنا رہے ہیں، اور اس پر کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ دیکھیں بیسیکلی دیکھیں نا، پاکستان کا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے اور ادھر بھی خراب ہے، تو اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ اور زیادہ خراب ہے، گلا سڑا ہے. اس میں جہاں پہ دیکھیں نا، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی شعبے میں جائیں، جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جہاں احتساب کا پوچھ گچھ کا نظام نہیں ہوگا، ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، تو وہاں پہ تو یہ مسئلے پیدا ہوں گے. تو اب یہاں گلگت میں آپ دیکھیں کس محکمے میں، کس ادارے میں، کس ڈپارٹمنٹ میں، کس شعبے میں جناب آپ نے جو بات کی ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، دیگر جو ترقیات کا جو محکمہ ہے، یہاں پہ جو کرپشن کا ایک عجیب عالم ہے. تو اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان سے احتساب کرنے والا نہیں ہے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جناب آپ اب ان کو خود دیکھنا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں، ٹیچرز ہیں، سینئر ٹیچرز ہیں، وہ سارے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی پرائیویٹ گورنمنٹ کے افیشیلز اور ٹیچرز جو اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کو فوری طور پر فارغ کرنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ سے. تو وہ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے محکمے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. وہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں مراد لینے کے باوجود، تو اس لیے جناب یہ اس کے لیے بھی بڑا ایک ریولوشنری چینج کی ضرورت ہے اس سسٹم میں. اب آپ کسی بھی سسٹم ادارے میں جائیں، یہاں یہ بھی ڈیلیور کرنے کے نہیں رہا یہ سسٹم. اس سسٹم کو یہ گل سٹ چکا ہے. اس کو جناب عوام جو ہے مل کے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہٹا کے عوام کی ایک ایسا سسٹم لانے کی ضرورت ہے جس میں گراس روٹ لیول سے اوپر تک جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہو، حساب کتاب ہو، پوچھ گچھ کا نظام ہو. اس میں کوئی الیکٹڈ لوگ آ جائیں،
ایجوکیشن میں جناب، ہیلتھ میں، دیگر PWD میں جو کارکن ہیں، عام کارکن ہیں، جو چھوٹے ملازم ہیں، ان کی الیکشن کے ذریعے وہاں پہ افسران کو منتخب کیا جائے اور وہ بار بار ریپلیس ہوں، تو اس طرح جو ہونا ہے کہ نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس جو کالونیل دور کی، برٹش دور کی جو کالونیل جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو بیوروکریسی ہے، اس میں ابھی اصلاح کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی ہے۔ جی ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان کے مسائل جو ہے وہ کوئی نئے نہیں ہیں، گزشتہ 72-73 سالوں سے یہ مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہر 5 سال بعد یقیناً ایک نئی حکومت آتی ہے، اور وہ نئی حکومت جو ہے مسائل کو حل کرنے کی کس حد تک وہ حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو گئی ہے، وہ آج جو مسائل ہیں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے لک بزی ڈو نتھنگ، اگر ہم مختصر انداز میں، مختصر کلمات میں، مختصر الفاظوں میں اگر ہم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو شاید مناسب ہوگا کہ لک بزی ڈو نتھنگ۔ تو انہوں نے مراعات تو حاصل کی، تنخواہیں حاصل کی، اور انہوں نے اقتدار میں آ کر انجوائے تو کیا، لیکن صحیح معنوں میں انہوں نے ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لیکن موجودہ حکومت بھی اگر ماضی کے حکمرانوں کی طرح اسی طریقے پر وہ چلتی رہی تو یقیناً نیک نامی وہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ اگر موجودہ حکومت جو ہے گلگت بلتستان کے مسائل کو اپنے مسائل جان کے ان کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی نظر سے اگر وہ دیکھے گی تو یقیناً محکمے جو ہے اپنی صلاحیت کار میں اضافہ کر سکیں گے، اور پھر چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے اس کو متعارف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آفیسر، اگر کوئی محکمہ کے اوپر قومی خزانے سے خطی رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ محکمہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے تو اس کا کوئی ایسا آپریشن کرنا ضروری ہے تاکہ خرابیاں پیدا کرنے والے جو عناصر جو ہیں ان کو پنشمنٹ ملے اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی ناظرین، گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ مسائل ہر ایک کی نظر میں مختلف ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم کچھ گلگت شہر کے اندر ذمہ دار شہریوں کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ تو سر، آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت گلگت شہر کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور بالخصوص پورے گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے نزدیک کس طرح کے ایشوز اس وقت نظر آ رہے ہیں؟ سر دست تو گلگت بلتستان میں اس سردی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاور کرائسس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہاں سب کچھ ہے، یہاں پانی بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ جو نا پاور جنریٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی تک جو نا مؤثر پالیسی نہیں بنائی گئی۔ جو لے دے کے جو ہمارے پاس جو بجلی کے جو وسائل ہے ان کا جو استعمال ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو ہے بہت سارے ایسے جو نا وہ ہے ٹرانسفارمر لگائے گئے ہیں، اسپیشل لوگوں کو اسپیشل لائنیں دی گئی ہے۔ وہ اسپیشل آدمی ایک جو نا جج ہو سکتا ہے، ایک جو نا منسٹر ہو سکتا ہے، ایک سابق CM ہو سکتا ہے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کے گھر تک جب آپ پاور اسپیشل لائن دیتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف وہ نہیں اٹھاتا ہے، اس کے آس پاس جتنے بھی معاشرے کے جو نا طاقتور ہے وہ اپنے لیے اسپیشل لائن لے، لیکن وہاں پہ پھنسا ہوا کون ہوتا ہے؟ ایک غریب ہوتا ہے جس کے گھر کے لیے جو نا موم بتی تک اس کو دستیاب نہیں ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ میں مقتدر حلقوں سے یہ اپیل کروں گا آپ کی وساطت سے کہ گلگت بلتستان کے اندر اس اسپیشل سسٹم کا جو نا خاتمہ کیا جائے، بجلی کا برابر جو نا سب کے لیے جو نا تقسیم کی جائے، اور مستقبل کے لیے ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے بجلی کے لیے جیسے ایک جو نا ہمارا جو نا نل تر کا وہ ہے، 4 منصوبے وہاں پہ لگے ہیں اور وہاں پہ پانی کا پیچھے منبع نہیں ہے، اس کو لے جا کے کسی دریا کے اوپر اگر آپ لگا دیں گے تو اس سے ایک وافر مقدار میں بجلی بن سکتی ہے اور اس کا جو نا وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہیلتھ کا ہے، جو ایک تو کرونا کے جو نا ان سے گزر رہے، کرونا چلو ایک جو نا حادثاتی ایک چیز آ گئی پچھلے سال سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نہیں، یہاں پہ گلگت بلتستان کے 30 سال سے اوپر کا ہر آدمی بیمار ہے، وہ ہارٹ کی بیماریوں کا شکار ہے، وہ جو نا BP کی بیماریوں کا شکار ہے، وہ اس کو جو نا ہاضمے کی بیماریوں کا شکار۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ابھی تک فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں بنا، فوڈ اتھارٹی نہیں بنا۔ اس فوڈ اتھارٹی کے نہیں بننے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر، پاکستان کے اندر جہاں کہیں سے بھی جو ناقص اشیاء خوردنی بنتی ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر گلگت میں لایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ان مضافات کے اندر جہاں پہ پولیس کا کم چیک ہوتا ہے وہاں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلگت
کے اندر جو ہیلتھ کے مسائل ہے پاکستان کے دیگر علاقوں سے بہت زیادہ جو نا کشیدگی کا شکار ہے، یہاں پہ بہت زیادہ جو نا مسائل ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جو نا سرجن لانے سے، بہت بڑے ہسپتال لانے سے، ہارٹ کی بڑی جو نا وہ لانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بیسک ہیلتھ کے اوپر جو نا وہ کریں. لوگ کیا کھاتے ہیں، ان کے غذا کیا ہے، ان کا انوائرمنٹ کیا ہے، کیا وہ صفائی ان کو جو نا جو ایک آدمی کو جو نا دستیاب ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت جو نا امپورٹنٹ ہے کہ آپ انیشیل ہیلتھ یونٹس کو وہ کریں. دوسری بات یہ کہ گلگت کے اندر جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو فوڈ آتا ہے اس کی پراپر چیکنگ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ جو نیوٹریشن بنائے، نیوٹریشن تنخواہ کھا کے اپنے گھروں میں، لیکن لوگوں کو آج تک یہ 6واں مہینہ ہوا آپ نے نیوٹریشنسٹ کو لگایا ہے، ایک گھر والوں کو نہیں پتہ کہ کیلوریز کیا چیز ہے، کولیسٹرول کیا چیز ہے، لوگ جو نا آپ جو چیزیں کھاتے ہیں ان کے اندر صحت کے لیے کون سے ناقص جو چیزیں ان کے اندر ہے کسی کو نہیں پتہ. اس کے لیے ایک پروگرام بنائے، NGOs کے ساتھ مل کر، گلگت کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی ایسی چیز بنا دے کہ لوگوں کو ان کو کھانے کا پتہ چلے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، اور گلگت کے اندر یہ پتہ چلے کہ گلگت کے اندر جو چیزیں اشیاء خوردنی دستیاب ہے وہ کیا صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تیسری سب سے بڑی چیز جو گلگت بلتستان کے اندر ہے وہ بے روزگاری ہے. انتہائی حد تک جو خودکشیاں ہو رہی ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہے، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بے روزگاری ہے. لوگوں کو ہم صرف سرکاری نوکریوں کی نہیں بات کرتے ہیں، میرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلان بھی ڈسٹرکٹ بن جائے، بستان بھی ڈسٹرکٹ بن جائے. ان ایڈمنسٹریٹو اخراجات کے بجائے آپ یہاں پہ منرلز کے اوپر کام کریں، یہاں پہ سیمنٹ کی فیکٹریاں بنائیں، یہاں دیگر چیزیں کریں، ان وسائل کو استعمال کریں، یہاں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. لیکن ان کے لیے پالیسی ساز اداروں کا ہونا لازمی ہے. اور یہاں پہ ہماری جو نا اسمبلی ہے، اسمبلی کے اندر بجائے پالیسی سازی کے یہاں پہ ٹھیکے ہیں، یہاں پہ ٹھیکے باندھے جاتے ہیں، وہ اپنے جو نا وہ ADP سے حصہ لیتا ہے اور اس کو لے جا کے اپنے جو نا من پسند جگہوں میں لگاتا ہے. اس کے بجائے ہمارے اسمبلی کے اندر جانے والے بندوں کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اندر جا کے پالیسی بنا سکے کہ وہ جو نا اس کو پاورٹی کو کیسے ختم کر سکتا ہے، وہ بے روزگاری کو کیسے ختم کر سکتا ہے، وہ کن کن چیزوں کو، کن کن وسائل کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اور ان کے لیے پراپر پالیسی بنائے. جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان کو جو درپیش مسائل تھے مختلف شہریوں کی زبانی کہ وہ کیا تھے، اور یقیناً انہوں نے اپنے سوچ کے مطابق، اپنے اپروچ کے مطابق انہوں نے گلگت بلتستان کے مسائل کی بات کی اور گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو ارشاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین.